बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक मुकम्मल गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGSPR ने आज की है। उमूमन तो वैसे भी वो गैर सियासी होती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि मुकम्मल गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सियासत का कोई जिक्र ना, उनसे कोई सवाल हुआ और सिर्फ एक सवाल था, वो भी एक ज़ाहिर है कि एक फ़ौजियों वाला सवाल था कि वो जो DGIC से मुतल्लिक था। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कि जो DGISI की पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो चुकी है या कर दी गई है। ये फ़ैसला तारीख़ ने करना, हमने नहीं करना। लेकिन बहरहाल ये अमर वाक़या है कि DGISI की पोस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो चुकी है। टेंशन तो इंडिया होनी चाहिए ना, DGIC कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इतने सानू ही नहीं टेंशन। बहरहाल जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुकम्मल गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यूँ कहें कि मैदान सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से कुछ सहाफ़ियों की, कुछ लोगों की, जिनमें से एक आपका ये खादम भी शामिल है, उसकी ख़बर की तस्दीक कर रही है कि वो जो उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, और वो जो कहा था वो ठीक कहा था कि जी कि हमारा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये पहली दफ़ा जब PDM के जलसे हुए थे, वो मीटिंग हुई थी अंदर खाते, वो जो होती है, जो ख़िताब किया था नवाज़ शरीफ साहब ने, जिसमें उन्होंने नाम लिए थे, नाम लेके बात की थी। उस के बाद जो कल भी, बल्कि हाँ, कल मैंने आपसे ही गुजारिश की थी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये इब्तिदान बेसिकली तो ये जो कह लें कि ये न्यूट्रल रहने की जो बात की थी, सबसे पहले वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, इशफाक परवेज़ कैनी साहब मुँह से निकलने लगा था, तो बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये काकूल एकेडमी में बात करते हुए पाक फ़ौज की जो ड्यूटीज़ हैं, जो दस्तूरी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो गिनवाई थी। और लोगों ने, कईयों ने कहा कि जनाब कि इसका ये मतलब है कि हुकूमत वाल वेख्या थे टाड़ी, जिसने हुकूमत की तरफ उंगली उठाई हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, आँख उठाई तो आँख निकाल देंगे। इस तरह करके कुछ जज्बाती लोग हैं, उन्होंने ये बातें करनी शुरू की थी। तब भी इस फ़कीर ने आपसे गुजारिश की थी कि उन्होंने तो अपनी जो एक दस्तूरी ड्यूटी है वो बताई है कि यार कि हुकूमत किसी मामले में हमें इमदाद के लिए बुलाएगी तो हम हाजिर हैं, हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है विद इन द लॉ। अब ये जो था ना विद इन द लॉ, ये बड़ा मानी खेज था। उससे पहले वो था या नहीं था, ये इल्ज़ामात हैं यानी कह लें कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर, और उनमें से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सरकर्दा अफराद के ऊपर जो नाम नवाज शरीफ साहब लेते थे, अब खैर नहीं लेते। तो कहने का मतलब ये है कि फिर उसके बाद ये तवातर से ये चीज़ें चलना शुरू हुई। बार बार ये कहा गया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ये कहा गया, और भाई चिल करें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। अगर आपने किसी ने आना है मौलाना फजलुर रहमान का, देखें बात ये, इस पॉइंट को ना ज़रा समझें कि सहाफ़ी जो DGISPR को कवर करते हैं, वो एडे मुँह छुट नहीं होंगे कि जो दिल चाहे पूछ लिया। वो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है, आपको यानी वो बता दिया जाता है कि यार कि हमने ना पॉलिटिकल क्वेश्चन से अवॉइड करें प्लीज़, ये कह देते हैं कि हमने प्रोफेशनली, और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही हुआ होगा कि उनको कह दिया गया होगा सहाफ़ियों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही कि किसी भी ऑफिसर की तरफ से कि जी DG साहब जो हैं वो खालिस्तन ये रद्दुल फसाद को 4 साल पूरे हुए हैं, तो हमारा फोकस इसी के ऊपर है, और काइंडली आपने जो भी सवाल करने हैं वो इसी से मुतल्लिक़ कीजिएगा। तो ये मैसेज करने और फिर किसी की ज़रूरत है क्योंकि होर जनाब लुत्फ़ फ्राई करने की कोशिश करे। तो पॉइंट ये है कि इसको आप एक मुकम्मल गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, जिसने सियासत के मैदान में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि जी वो जो कहते थे कि जनाब बार बार कहते थे और सीना तान के कहते थे, और वो शेख रशीद साहब जैसे नाआक़बत अंदेश सियासतदान जो बहरहाल मैं उनकी इनसे ज़्यादा क्या तारीफ़ करूं, पूरा पाकिस्तान उनकी तारीफ़ करने में इस वक्त मगन होता है और कोई उनकी तारीफ़ करने में मौका हाथ से नहीं जाने देता। तो लिहाजा ये करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, मैं उनकी तारीफ़ ना ही करूँ तो बेहतर है। शेख रशीद साहब के इमा पर, ये प्रॉपर लफ्ज़ है,
جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ڈرایا کرتے تھے اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو، فوج میرے ساتھ ہے، ہم ایک پیج کے اوپر ہیں۔ میں یہ مت ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، فوج کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے ایک نہیں، دو نہیں، تین بلکہ کئی وزرائے اعظم نے یہ بار بار کہا، اور کچھ نے تو کہا اور کچھ نے لگے لپٹے انداز میں کہا، کچھ نے کھلے ڈھلے لفظوں میں کہا، اور کچھ کے ساتھ کچھ ہوا، کچھ لوگوں نے یعنی عوام نے آبزرو کیا کہ یار فوج نال پنگا نہیں پایا جا سکتا، اس طرح کی باتیں پاکستان کے اندر یہ زبان زد عام ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ میں اس مت کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم اگر ایماندار ہو تو فوج جو ہے وہ اس کو کیا ٹینشن ہے، تو فوج کو کوئی ٹینشن نہیں ہے جی۔ فوج کو ٹینشن یہ ہے کہ ایم یو اس کا نام لیا جا رہا تھا، اور کہ یا تو ہوتا نا کہ آپ نے کچھ کر کے دکھایا ہوتا، جو بار بار اور ہر دوسرا آدمی پاکستان میں یہی کہہ رہا ہے، ہر دوسرا سیاسی تجزیہ نگار جو نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ہے، جو کسی سے مطلب یہ کہہ لے کہ ایک طرفداری کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یا جس کی کوشش ہوتی ہے کہ طرفداری نہ ہی ہو، لیکن ایک اصولی موقف بیان کرتے ہوئے اگر کسی کی بات فیور میں چلی جاتی ہے، عمران خان صاحب کی فیور میں چلی جاتی ہے، تو پھر کسی کو مرضی ہے کوئی کچھ بھی کہے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے سیاسی تجزیہ نگار اس المیے کو جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کہ انی تگڑی حکومت جس کو پاکستان کی یہ تجزیہ نگاروں کا، غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اتنی سپورٹ، وہ شہباز شریف نے کہا تھا نا، اگر جتنی سپورٹ آپ نے دی ہے عمران خان کو، اس حکومت کو، یہ جو آزادی مارچ والا دھرنا تھا اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا، اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے یہ شکوہ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ اتنی سپورٹ اس فقیر کو دی ہوتی تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا، یہی کرتا وہ کرتا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ ہمارے ساتھ وہ چھنج پا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جو ہیں اس کے باوجود اپنا ہم نے کام کر کے دیا، ڈیلیور کر کے دکھایا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ جتنی آپ نے عمران خان کو سپورٹ دی اتنی ہمیں دی ہوتی، اسی تین نہیں پا دینی سی۔ تو سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اتنی سپورٹ شاید پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کسی وزیر اعظم کو ملی ہو۔ جوڈیشری کہہ رہی ہے یہ صادق اور امین ہے، جو وہ ہے جی، وہ کیا نام تھا ثاقب نثار صاحب کا، وہ بابا ساکا جس کو عام طور پر کہتے ہیں، کہ وہ دعائیں بھی دیتا تھا، وہ جناب وہ کہتا تھا کہ جی کہ یہ صادق امین اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، میں ڈیم بڑھاواں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ پھر اب حالیہ دنوں میں کیا ہوا؟ حالیہ دنوں میں کہ ایک کیس کے اندر جہاں پہ سیدھی سیدھی نااہلی بن رہی تھی وزیر اعظم کی، جب انہوں نے کہا کہ میں 50 کروڑ روپیہ نہیں دے رہا، تو وہ NA 65 میں دے رہے تھے، تو وہ اٹک والے حلقے میں، تو وہ اگر بات سپریم کورٹ انکوائری کروا لیتی تو مطلب جو نااہلی یقینی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، لیکن جسٹس گلزار صاحب نے، عمر طیاب بندیال صاحب نے کمال مہربانی کی، لینیٹ ویو لیا، انہوں نے کیا کہ جناب کہ وزیر اعظم سلامت رہے گا، اپنے نال مطلب اپنا ہی فوجی مارتا انہوں نے، قاضی فائز عیسیٰ۔ تو بہرحال اتنی سپورٹ والا وزیر اعظم اگر وہ پھر بھی مطلب کچھ ڈیلیور نہ کر سکے، تو پھر آپ کی ناکامیوں کا دیکھیں، کامیابی کے کئی والد ہوتے ہیں، لیکن ناکامی کا کوئی جو ہے نا وارث نہیں بنتا، ناکامی کا باپ کوئی نہیں بنتا، ناکامی کا بوجھ آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب جتنے مرضی پاپڑ ویل نے، جتنے مرضی گورکھ دھندے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بات یہ ہے کہ سڑک پہ اوپر بیٹھا ہوا ایک عام آدمی، دکان جو چلا رہا ہے، جو سبزی خرید رہا ہے، جو بچے کی فیس ادا کر رہا ہے، جو بجلی کا بل دے رہا ہے، جو گیس کا بل دے کے سر پکڑ رہا ہے، وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ نے فراڈ بازی کی ہے اس کے ساتھ، آپ نے اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا، اس کی زندگی جیرن کر دی ہے، تو پھر فوج نو کی تکلیف ہے جناب کہ اب ٹاڈا پار چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، میں کچھ خبریں بھی ہیں جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ پریس کانفرنس جو تھی، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ مکمل غیر سیاسی پریس کانفرنس تھی، جس نے سیاسی طور پر اس حکومت کو تنہا کر دیا ہے، اور وہ جو بھرم تھا کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، مطلب وہ چگاں چھڑ دیتے تھے نا، مطلب خوشی سام بھی نہیں سی جاندی عمران خان صاحب سے، یہ کہتے ہوئے کہ فوج یہ ہے، فوج وہ، فوج میرے نال ہے، کرے ٹیب فلون، یہ کرے وہ کرے، فوج ہمارے ساتھ ہے۔ تو فوج جو ہے وہ پاکستان کے
قانون کے ساتھ ہے. یہ باجوہ صاحب نے کہا تھا. فوج پاکستان کے دستور کے ساتھ ہے اور فوج پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی عمل دخل نہیں کر رہی. نواز شریف صاحب کو پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت نے, میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا, ایک طاقتور شخصیت نے, اور ایک قانونی شخصیت نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک کہنا چاہیے کہ ایک حکومتی شخصیت نے. حکومتی شخصیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل, نان پولیٹیکل ایک پرسنالٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو فون کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ پائن میری گل مان جو, میں تانوں کہہ رہا کہ ہم جو ہیں وہ, ہمارا نہ کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ ہم ان کی مخالفت کریں کہ ہم بندے پکڑ کے آپ کی پارٹی کی طرف بھجوائیں. اگر آپ نے کوئی مہم جوئی کرنی ہے, سیاسی مہم جوئی, تو بسم اللہ ہماری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ ہم آپ کا کوئی ہاتھ روکیں گے یا ہم آپ کو تھوڑی پھڑائیں گے کہ پائن ادنا ذرا چوٹ مار کے دیکھو. ہاں, اس طرح کا ہم کوئی کام نہیں کریں گے. نیوٹرل مین نیوٹرل, ہم غیر جانبدار ہیں اور غیر جانبدار رہیں گے. اچھا, یہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ غیر جانبداری کیا ہوتی ہے, یہ کب سے غیر جانبداری ہوئی. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں اب, تو پھر وہ ماضی کو پکڑ کے آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر بیٹھے رہو گے. آپ جو کہتے ہیں نا لوکنگ فارورڈ, گوئنگ فارورڈ, وہ نہیں ہوتا. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان رکا رہے گا اگر ہم وہ ماضی کے نہیں. باجوہ صاحب تسی طے کیتا سی وہ نواز شریف صاحب فون کریں کہ جی ہیلو دیکھو میں تو پھر گل نہیں منتا, پہلے انہوں نے کیتا سی, پہلے انہوں نے کہتا سی, اسی تو انہوں نے ووٹ بھی پایا لیکن انہوں نے پھر ساڈے نال انج کیتا. اس طرح کی باتیں, ماضی کے گلے گڑے مردے نہیں اکھاڑے جاتے. جب آپ نے آگے بڑھنا ہو پھر اگے ٹریتا نہیں یار. تو وہ نواز شریف جو ہے وہ ٹر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ٹورنے والے جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں. پہلا رابطہ آصف علی زرداری سے ہوا تھا اور آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ایک یعنی کہ وہ کیا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی کی طرفداری کر رہی ہے یا سیاست میں ملوث ہے. تو 100 گلاں دی ایک گل, جس کو کہتے ہیں 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. تو یہ صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ ادارے وہ الگ ہیں, پاکستان کی سیاست سے الگ ہیں. ایک سوال ہوا تھا کہ جی کہ جنرل سنا ہے غفور صاحب فلاں آ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی, تو کہتے ہیں ان باتوں پہ آپ بالکل کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ 2 سال کا ان کا ٹینیور ہے اور وہ جون میں ان کا پورے ہونے والا ہے. جب وہ پورا ہوگا تو وہ چلے جائیں گے یا وہ تبدیل ہو جائیں گے. تو ان باتوں پر اس کو آپ ایک سیاسی سوال کہہ سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ کوئی وہاں پہ بات نہیں ہوئی. اور اس سے پہلے 2 ملاقاتوں کا میں نے آپ کو احوال سنایا تھا. لاہور میں ڈی جی ایس پی آر نے صحافیوں سے ایک ملاقات کی تھی اور وہ جو پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف, اس کا وہ پاکستان کی میڈیا سے شاکی ہیں صحافیوں سے کہ یار کہ آپ ہمارے نیریٹو کو, پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ اس طرح سے نہیں کر رہے. اس ملاقات میں بھی صحافیوں نے, میڈیا ہاؤسز نے یہی مطلب اخذ کیا تھا کہ پائن یہ ہم سے انہوں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی, اپنی پروفیشنل باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دینے کہ پائن یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ وزیر اعظم دے فلانا سکینڈل خبر نہیں چلانی, فوج مارے گی, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. وہ پیغام یہ سمجھا گیا, انہوں نے دیا یا کیا دیا واللہ عالم بالصواب, لیکن جو انڈرسٹینڈ کیا گیا پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں اور ان صحافیوں نے جن سے انہوں نے ملاقات کی تھی یہی کیا تھا. اور اس سے ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد کے ایک بہت بڑے دفتر میں ایک پاکستان کے دوسرے بہت بڑے افسر نے بھی ایک اس طرح کی ملاقات کی تھی اور وہاں پہ بھی یہی ان سے سوال کیا گیا تھا پاکستان کے میڈیا مالکان, میڈیا ہاؤسز کے مالکان, بہت سے اینکروں اور بہت سے صحافیوں سے کہ یار کہ دیکھیں آپ اس طرح نیریٹو پاکستان کا لے کے نہیں چل رہے اس طرح سے جس طرح انڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. ان کا کنسرن سارے کا سارا یہ تھا. اتھے بھی کان کھڑے ہوئے, انٹینا انجن گھومے, وہ جو ڈش گھومتی ہے نا یوں کر کے کہ یار ہے کی ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں, ہمیں تو اس طرح کے پیغام دیے جاتے تھے. پھر یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں وزیر اعظم صاحب, تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب یہ وزیر اعظم وہ یہ اس طرح کر کے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اب انہوں نے بتایا ہے رد الفساد کی کامیابیوں کا ایک انہوں نے اشارہ یہ دیا ہے الحمدللہ کہ 23 مارچ آنے والا ہے اور وہاں پر پاک فوج کی پریڈ ہوگی. اسی طرح ہوگی روایتی طور پر جو ہوا کرتی تھی اور دہشت گردی کی وجہ سے کچھ سالوں سے یہ رکی ہوئی تھی, اب اسی طرح سے ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہیں اور 23 مارچ کو یعنی سینٹ کے الیکشن کے بعد جو پریڈ ہونی ہے فوجی پریڈ, اس میں سلامی کس کو ملتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.